बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, गुड टू सी यू हियर सर, और साथ ही साथ ख़ावर गुमन साहब और जनाब हसन अय्यूब खान साहब। जब जुमे का दिन था नाज़रीन कराम, हमने अपना प्रोग्राम किया था तो उस वक्त ये इस उम्मीद के साथ हम यहाँ से रुखसत हुए थे कि आज जब रात के 12 बजेंगे तो उससे ज़रा पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने का सबूत देते हुए आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करेंगे, लेकिन मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और वो कहते हैं ना कि लिखे जो ख़त तुझे वो तेरी याद में, तो वो अब हुआ ये कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जानिब से एक ख़त लिखा गया था, और ख़त इस बुनियाद पर लिखा गया था कि हुजूर वाला आपके ये जो यूनिलैटरल डिसीजंस हैं इसके बुनियाद पर हमें 104 अरब रुपए का या कितने का नुकसान हो गया। अब हमने सवाल अपने प्रोग्राम में उसी दिन उठाया था और उससे एक दिन पहले भी उठाया था कि भाई अगर ये एक दफ़ा 74 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कम करने पर आपका इतना नुकसान हो गया है, तो जब जंग शुरू होने के बाद से तवातुर से कीमतें बढ़ रही थी तो क्या आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शुक्रिया का ख़त लिखा था? ये अब ज़ाहिर है कि इसका जवाब देने से कासिर था। फिर इस प्रोग्राम में हम यही बात करते रहे कि जनाब आली के वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने का सबूत देंगे, और हमारे भाई हसन अय्यूब खान ने इस बाबत जो है ना एक प्रेडिक्शन भी की थी। और जाहिर है कि हम में से हर किसी का, हम बात पर तो सब मुत्तफ़िक थे कि पेट्रोल की कीमत में कमी होगी। ख़ावर साहब की कोई और राय थी, मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन हसन अय्यूब खान ये समझ रहे थे कि वाक़तन कमी होगी, और कितनी होगी इस बाबत भी उन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा था ज़रा देखें। कल जो कीमतें कम होने जा रही हैं, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो मर्जी कर लें, अच्छा, ये जितना चीखो पुकार कर लें, मोनोपोली। प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल ये डिसीजन ले लिया है कि जितना रिलीफ बनता है वो पास ऑन किया जाएगा। अच्छा, किसी किस्म की कोई चीज को भी उन्होंने जो है ना वो मद्देनजर नहीं रखना, कोई इनका जो है ना वो ख्याल नहीं रखना, सिर्फ आवाम का ख्याल रखेंगे। एंड इन प्रिंसिपल ही हैज डिसाइडेड किसी किस्म का कोई लीनियंट व्यू नहीं ना रखा जाए। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेंगे, नाअहली है, अगर वैसे जो कह रहे हैं नाअहली है, नाअहली तब होगी जब इनकी ब्लैकमेलिंग में गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, इस पे बनता तो यही है कि हम हसन अय्यूब खान से उनकी राय लें, लेकिन उनका एक ट्वीट जो है वो सामने आया, और मैं ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पे यही देख रहा था कि हसन भाई अब क्या राय देंगे। तो उन्होंने लिखा, मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, यानी कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने के बजाय जो एक प्रेशर था कि इस हफ्ते हम कीमतें कम नहीं करेंगे, सोचें एक तो लेवी का बोझ गरीब आवाम पर, और ऊपर से फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का प्रेशर, और उस प्रेशर के तले आके लगता यही कि कीमतों में इजाफा तो खैर नहीं होना था, लेकिन कमी नहीं हो सकी। तो चौधरी साहब आपकी इजाज़त से, ख़ावर गुमन साहब आपकी इजाज़त से बनता यही है कि हम हसन अय्यूब से बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देंगे। मैं मोहसन जो है ना हसन के ऊपर जाने से पहले मारत यार, वो उस रात जब हसन ने ट्वीट किया तो मैंने ट्वीट देखा तो मुझे अपनी आंखों पे एतबार नहीं आया। ठीक है, मैंने कहा मैं दोबारा से देखा, वीकेंड का टाइम था, दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप भी लग रही थी। मैंने चूंकि वो मेरे पास ग्लासेस नहीं थे, मैंने ऐनक मंगवाई अपने दोस्त से। मैंने कहा यार ऐनक से मैंने गौर से पढ़ा, वो हसन अय्यूब खान, ये ऑफिशियल नहीं थे, ऑफिशियल एक सेपरेट इसका 2 अकाउंट थे ना। हाँ, लेकिन ये ओरिजिनल इसका अकाउंट था। मुझे उसके ऊपर भी एतबार नहीं हुआ। मैंने जनाब को फिर कॉल की, मैंने कहा सर ये आपने आपके ये ज़री इकबाल जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपके ही है, ये हैक वैक हो गया अकाउंट, ठीक है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं इस बात पे खड़ा हूँ और मेरा दिल बहुत रंजीदा है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो ब्लैकमेल हो गए। तो बाकी ओवर टू हसन। नहीं, मेरी एक बात सुने, आपको उस वक्त करनी चाहिए थी कॉन्फ्रेंस कॉल। ये जो आप अकेले में वारदातें डालते हैं ना, ये अच्छी मुनासिब बात नहीं। मैं देखे, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड एक शख्सियत मौजूद है हसन अय्यूब खान साहब, उनके साथ जो मेरी बात हुई, मुकालमा हुआ, वो मैं आपके गोश में कर रहा हूँ। अगर मैंने इसमें कोई लगी लिपटी की है तो प्लीज। आपने सारा बात बयान कर दी, मुझसे वही बातें रिपीट मैं करूंगा। अब तो मुझे टाइम वेस्ट करना है प्रोग्राम। नहीं, लेकिन अगर फालतू टाइम है तो मैं वही बात नहीं कर सकता। साहब इसमें तो मुख्तसर सी बात है ना कि हमारे पास बहुत फालतू टाइम है। आप ये मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन ये क्यों हुआ? इन्होंने कहा उस दिन जब मैंने कहा था ना कि किसी भी तौर पर इन्होंने मुझे कहा था लास्ट, अगर दोबारा से इनका शॉर्ट सुनाएं कि अगर अब की बार ये कमी ना हुई तो ये नाअहली होगी। तो इस नाअहली की वजह क्या है? पहले वो शॉर्ट में नाअहली दफा पहले भी हुई है, नाअहली दफा पहले भी हुई है। अभी की बताता हूँ ना, अभी इसी टाइम की जंग के बाद की बात आ रहा हूँ। अब आपको याद होगा कि डीजल की कीमतें इन्होंने ज्यादा बढ़ा दी थी, फिर प्रेशर आया
پھر پرائم منسٹر نے جب دیکھا کہ جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہے، پھر ایک دن کے بعد ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی تھی، یاد آپ کو؟ جی جی، جب 400 سے اوپر قیمتیں چلی گئی تو کیوں کیا تھا وہ؟ نااہلی تھی نا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے پرائم منسٹر کے اراؤنڈ جو کہ لوگ اس معاملے سے جو ہے وابستہ ہیں، جو پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ ان کی نااہلی ہے یا وہ علی پرویز ملک نہیں ہے. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، وہ علی پرویز ملک نہیں ہے، وہ اور لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اور اس میں دیکھیں فائنانس منسٹری کا بھی رول ہے. اچھا، جو لیوی ہے اگر وہ کم کرنی ہے تو وہ لیوی منسٹری آف ریجن لگائے گی، لیوی لگاتی ہے منسٹری آف فائنانس. تو یہ وہاں ہے، لیکن یہ جو فارمولہ ہے، یہ فارمولہ طے کرنے والا جو ہے نا کوئی اور بریلینٹ مائنڈ ہے، نہ وہ نہ فائنانس منسٹری کے ہیں، نہ وہ ہے، وہ خاص لوگ ہیں جو کو بتا رہے ہیں. تو مطلب اس سلسلے میں اگر ہم نے کسی کو سہرا دینا ہو اس نااہلی کا تو کس کے سر پہ جائے گا؟ پرائم منسٹر کو، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف. شہباز شریف صاحب کو. اچھا، آپ کسی اور کو آپ کیوں تو کوئی نیگیٹو ٹرم نہیں ہے. ہاں نہیں ہے سر، مطلب کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی اگر فکس کرنی ہے کس پہ کرنی ہے، یہ پرائم منسٹر پہ کرنی ہے. دیکھیں اتنی توقعات تھیں عوام کی. جب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اب تو ڈکلائن کے اوپر ہے، پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں نیچے آ رہی ہیں. میں میرے پاس آج بھی جب ٹرینڈ آ رہا ہے، چلیں آپ بتا دیں پہلے سارٹ ذرا دکھا دیں. قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں. یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو مرضی کر لیں، اچھا یہ جتنا چیخو پکار کر لیں، مناپلی پرائم منسٹر نے ان پرنسپل یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ جتنا ریلیف بنتا ہے وہ پاس آن کیا جائے گا. اچھا، کسی قسم کی کوئی چیز کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھنا، کوئی ان کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھنا، صرف عوام کا خیال رکھیں گے. اینڈ ان پرنسپل ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کسی قسم کا کوئی لینئنٹ ویو نہ رکھا جائے. اور اگر پرائم منسٹر ایسا کریں گے، نااہلی ہے، اگر ویسے جو کہہ رہے ہیں نااہلی ہے، نااہلی تب ہوگی جب ان کی بلیک میلنگ میں گورنمنٹ آئے گی. میلنگ میں نہیں آئی. ایک چیز جو جاننا وہ اس مرتبہ ہر مرتبہ ایک نیا طریقہ کار. اچھا ایک چیز، اب ایک سنیں، ہر مرتبہ نیا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے جو ہے نا، بعد میں نے بھی اس پر ورک کیا ہے، یہ ان کے کہنے پر نہیں ہوا ڈائریکٹلی، یعنی اس خط کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہوا. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فارمولہ ہے، یہ پرائس ہے، یہ ہماری لیوی. میں ایک سوال مجھے کرنے دیں. آپ نے اس میں کہا شارٹ میں جو آپ کی گفتگو تھی کہ جو مرضی کر لیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی جو آپ کا ایک وہ دائرہ تھا اس سے بڑھ کے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوا ہے کہ ڈائریکٹ جو ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر ان کو ہاں یا نہ ہوا ہو، کیا ہم آپ کی بات مان رہے ہیں نہیں کر رہے، انٹرٹین اس طریقے سے نہیں کیا گیا. جو لیفٹ رائٹ لوگ ہیں انہوں نے یہ یعنی ان کو ان پرنسپل بتایا جی کہ جو پرائس ہم سیٹ کر رہے ہیں یہ پرائس ہے، تبدیل نہ کریں اس کو. اچھا جی. اور پھر میں شہباز رانا صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ اس مرتبہ گراوٹ نہیں بن رہی تھی. جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ کس طرح ترتیب دیتے ہیں. شہباز رانا صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی اور دوبارہ بھی انہوں نے یہ بات کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ علی پرویز ملک نے ان کو کوٹ بھی کیا ہوا تھا. جی خاور صاحب، میں کس کی بات کریں؟ ہم شہباز رانا کی بات سنیں یا پھر شہباز شریف کی بات پہ یقین کریں؟ کس کی بات پہ یقین کریں؟ نہیں، اس دن آپ بھی بڑا یہ دفاع کر رہے تھے کہ آئی لیو ان دا مومنٹ. تو آپ وہ جب 74 روپے کم ہوا تو آلے بھی تسی لیو ان دا مومنٹ. اب مطلب کہنا کہ تو سوال تو کریں نا. دیکھیں میں نے دعویٰ کوئی نہیں کیا تھا کہ کم ہوگی یا نہیں ہوگی، میرے پاس خبر نہیں تھی نا. دیکھیں میں جو عام فہم کے اندر جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر یہ جو نیٹی گریٹی کے اندر ہوتا ہے نا کہ جو یہ فارمولہ ہے، یہ اس طریقے سے یہ بڑھائی گئی تو اس طریقے سے یہ بڑھائی گئی. بھئی جو ایک بیچارہ موٹر سائیکل کے اندر 2 لیٹر پیٹرول ڈلوانے والا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ لیوی کا کیا فارمولہ ہے، یا جو ہے کمپنیز کیا بلیک میلنگ کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کس اور شخصیت سے یہ پیغام رسانی کروائی. میں پیغام رسانی اپنی جگہ. اچھا، علی پرویز ملک وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ بھی ذمہ دار نہیں طرح سے اس میں اگر لیوی کم کرنی ہے تو فائنینس والوں کو بھی دیکھنا ہے. یہ تو ایک جیسی جلیبی بنا دیتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اینڈ میں پکڑنا کس کو ہے. علی پرویز ملک صاحب نے 26 جون کو کیا فرمایا تھا اور 28 کو کیا فرمایا تھا وہ ذرا سنوائیں جی. جس طرح سے بین الاقوامی منڈی کے اندر یہ قیمتیں گراوٹ کا شکار ہوں گی، گریں گی. پیٹرول کا پلیٹس ہے وہ $76 کی سطح کے اوپر جو جنگ سے پہلے تھا آتا ہے. ڈیزل کا پلیٹس جو $90 کے اوپر تھا واپس آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرول پمپوں کے اوپر بھی وہی قیمتیں ہوں گی جو جنگ سے پہلے ہوتی تھیں. میں اور آپ سے یہ ساری قیادت کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد جو ہم آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کی کمی منتقل کر سکیں گے، اس میں ایک دن کی بھی اس کے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی. اچھا جی، تو میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں وہ آئل پرائسز ہیں میرے سامنے،
اور وہ بیسکلی WTI کروڈ جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ $70 پہ ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ چینج ہو کے تھوڑا سا بڑھا. برینٹ جو ہے وہ 72 ہے، اور پھر اس کے ساتھ باقی جو ہے وہ مطلب مختلف جگہوں فرائیڈے کے کو مختلف پرائسز. کیا ریٹ تھا فرائیڈے کو؟ یہ ابھی کی جو فرائیڈے ابھی کی نہیں نا، فرائیڈے کی مجھے جو شیئر کی تھی علی پرویز ملک صاحب نے، وہ انہوں نے جو ہے وہ ویڈنسڈے پر جو ریٹ تھا وہ 98 تھا، اور فرائیڈے تک وہ آ کر 91 آ گیا تھا پیٹرول کا، اور ڈیزل 104 تھا اور 109 تھا. تو بیسکلی یہ علی پرویز ملک صاحب نے میرے ساتھ سیٹرڈے نائٹ کو میرے ٹویٹ کے بعد شیئر کیا تھا. یہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا علی پرویز ملک نے شیئر کیا تھا. پڑھ لیں. عام جو لوگ ہیں، آپ یہ جو برانڈ دکھا رہے ہیں، اچھا یہ چیزیں آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح صاحب مجھے بات کمپلیٹ کر لیجیے، اس کے بعد پھر ضرور اس کے اوپر کاؤنٹر کیجیے گا. دیکھیں آپ خود بھی ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میڈیا دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں. کوئی بھی اس وقت جو پاکستانی ہے، کوئی بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جو پاکستانی ہے، جو تھوڑا بہت اکانومی کو جانتا ہے، اس کے پاس یہ سارا فارمولا رکھیں. یہ انگریزی میں جو ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ یہ بتائے گا کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، وہ واحد سورس آف انکم جو ہے نا، جو پیسہ کمانے کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ایک ایزیسٹ وے ہے، اس سے وہ کما رہے ہیں. باقی مجھے یہ بتائیے گا کہ باقی اس ریجن کے اندر جو سارے ممالک ہیں، وہاں پہ کیا انڈیا کے اندر ان کے تیل کے کنویں نکل آئے ہیں اس سارے ٹائم کے دوران؟ بنگلہ دیش نے کیا ان کو پائپ لائن انہوں نے براہ راست لگا لی ہے کسی GCC کنٹری سے، یا سری لنکا کا کہ ہاں کو اس طرح کے ڈیفرنٹ حالات پیدا ہو گئے؟ یار وہ ممالک ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب جنگ سے پری جنگ والے حالات کے اوپر اگر آئل پرائسز آ گئی ہیں، تو پھر آپ کیوں اس کے پیچھے جاتے ہیں؟ 76-98 میں فرق ہے نا خبر بھائی. میری بات سنیں، ابھی آپ صاحب میں ایک اور چیز بھی کہہ رہا ہوں، ایک اور پہلو، اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ایک تو مسئلہ ہو گیا نا، چلو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا وہ پوری ایک جلیبی بنا دی گئی ہے کہ کون ہوگا تو کون ذمہ دار ہے اس میں، وہ فائنینس ایٹسٹرا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قیمتیں کم ہونی جا رہی ہیں، تو اللہ کے بندو، جمعے تک آپ نے وعدہ کیا ہوتا کہ کم کریں گے تو مزید کم کریں گے. آپ لیوی تھوڑی کم کر دو، عوام کو ریلیف کم کرو. یہ بات تھی، مطلب کہیں نہ کہیں سے تو ریلیف دو عوام کو. میری سن جی سر. عام آدمی کو آپ کی اس موشگافی سے کوئی غرض نہیں. کوئی بالکل کہ انہیں کی کیتا تھے، انہیں کی کیتا، وہ کہندے نے قیمتیں کٹ کرو. رزلٹ کی آیا جتنی قیمتیں اس لمحے تک واپس گئی ہیں، نیچے چلی گئی ہیں، آیا وہ ڈفرینشل جو ہے، وہ جو نیچے پرائس گئی ہے، آیا آپ نے عام کنزیومر کو ٹرانسفر کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کی. اب جو کہ نہیں کی تو پھر آپ کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1. اور نمبر 2، آپ کو آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی بیگ بارو اور سٹیل، آپ کی پرائمری کنسرن ہے پاکستان کے لوگ اور یہاں کے کنزیومر اور یہاں کے استعمال کنندہ. ٹھیک ہے، آپ جتنا وزن ان سے ہٹا سکتے ہیں ہٹائیں. میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں ان کو، جب انہوں نے 400 کچھ کو نیچے کر کے 300 کچھ پر لے آئے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. جب ان سے چڑھ گیا تو چڑھ گیا، روندے رہن جمن والے نو، نو بڈی از بادرڈ. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے آپ پہلے تو مجھے اشفاق اسحاق ستی صاحب اور خاور گمن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آج کتنے کا ڈیزل لیٹر ہونا چاہیے، اور پیٹرول کتنے کا، اور ہائی آکٹین کتنے کا، اور کیروسین آئل کتنے کا، اور آیا وہ اور جو پرائسز ہیں اس میں یہ جو کتنا فرق ہے؟ اور یہ آپ وزیر اعظم صاحب کو بلائیں پروگرام میں، وہ تو آئیں گے نہیں. ابھی تک جو سٹوری میں جس سے جو سب میں تو آج ریٹ کم ہے ہمارا. آج پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ انڈیا سے کم ہیں. ان کی فیس آمدن بھی ہم سے بہتر ہے. ہم اس طرح سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہم پہلے کہتے ہیں انہوں نے بڑھایا نہیں، لیکن انہوں نے کم بھی نہیں کی. تو اب ہماری اس ٹائم سے پوچھیں کہ آپ نے یہ 50-100 روپیہ جو اوپر رکھا ہوا ہے، are you bringing it down or you are not؟ چوہی صاحب یہ سوال حسن سے پہلے جو ستی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ حسن صاحب چونکہ ماشاءاللہ اب ہمارے ساتھ رہ رہا ہے کہ خود بھی ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے، مطلب وہ اصل سوال کا براہ راست جواب نہیں دے رہا. کیا ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر اب بلیک میل نہیں ہوں گے. پیغام آ گیا کسی اور طرف سے، اس دفعہ پیغام دینے والا کوئی اور تھا. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب، ہماری جو اس وقت حکمران جماعت ہے، اور ان کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ کیا بلیک میل ہوئے
یا انہوں نے جو آپ کے پاس جو پہلے انفارمیشن تھی وہ آپ کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کی گئی, یا یہ جو آئل کمپنیز ہیں انہوں نے مسلیڈ کیا, کہاں پہ غلطی؟ چینج آف ہارٹ کیسے ہوا؟ نو تو ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا. آپ نے قیمت کم نہیں کی, ہمیں اس کے جواز میں جانے کی ضرورت ہے. تیری رہبری کا سوال ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے پہلے قیمتیں کم کر کے بتائیں کل شام تک, یا پھر ان کو ڈیفینڈ نہ کیا کریں. اچھا جی سنیں بات یہ تھی کہ جب خط آیا تو چیک کیا کہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. جب آئل پرائسز کم ہونی ہے, وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے خط لکھا تھا نا علی پرویز ملک صاحب. یہ کیا میٹر کرتی ہے؟ گل تو سن لو نا, گل میں جواب دینا نا دونوں. میں اس ٹائم نے یہ بات کیوں کی تھی, تو مجھے رپلائی ملا تھا جی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. انہوں نے کہا زیرو امپیکٹ ہے اس کا, کوئی ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہم نے ویسے ہی نہیں کم ٹھیک کرنی. ہے. اچھا اب بات نہیں, یہ پتا تھا کہ ایکچوئل ایسی کرنا ہی نہیں سی, تسی ایسی پریشان. لاسٹ کارگو کی کیا قیمت ہوتی ہے فرائیڈے کو, ٹھیک ہے, یہ چیز تھی کہ چیک کرنا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ علیم بھی ہم نے لیا تھا ان کو, انہوں نے بھی کہا تھا کہ قیمت کم ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. تو وہی کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی فرما چکے تھے, گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکنیکل سائڈ میں لوگ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کم ہوگی, کتنی ہوگی یہ نہیں بتا سکتے. فارمولا اینڈ میں کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ لاسٹ کارگو کتنے پہ آئے گا. اچھا لیکن جو کیلکولیشن میں یہ چیز سامنے آئی کہ وہ کم نہیں بنتا. اب بات یہ ہے کہ میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے جو کمائے جاتے ہیں وہ اس سے کمائے جاتے ہیں. سی ڈی اے کا یہاں پانی کا بل آتا ہے, ٹھیک ہے جی. پانی کے بل کے اندر کنوینئنس ہوتے ہیں, چارجز ہوتے ہیں. اگر پانی کا بل ہے 20 روپے تو 80 روپے ہوتے ہیں وہ کنوینئنس جو ہوتے ہیں, چارجز ہوتے ہیں, جو کہ پورے شہر کے اندر انہوں نے تقسیم کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ بات کیا ہے, پانی کا بل ایک بندے کا آیا, پانی کا بل آیا جس کے پاس واٹر کنیکشن نہیں ہے. اچھا, وہ گیا چیک کرنے کے لیے انہی کے پاس متعلقہ جو واٹر سپلائی والے ان کے پاس, اس نے کہا جی مجھے آپ نے پانی کا بل دے دیا ہے, میرا تو کنیکشن ہی نہیں ہے, پہلے پانی تو دیں, میں بل تو خوشی خوشی پے کروں گا. انہوں نے کہا جی پانی کا بل تو آپ کا کنیکشن نہیں ہے, معاف کر دیں گے, جو کنوینئنس چارجز ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے, یہ مینڈیٹری ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ بات اس طرح کی ہو تو مینڈیٹری, تو اس ملک میں تو اس طرح بھی چیزیں چل رہی ہیں, یہ میونسپلٹی کے لیول کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ یہ چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں, اب کہاں کھڑے ہیں گورنمنٹ نے کہ یہ بابوز ہیں, یہ بابوز ہیں جو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں, ان کی جیب میں نہیں جا رہا. یہ تو سی ڈی اے یا واٹر مینجمنٹ کے پاس پیسہ جا رہا ہے نا, ریونیو جا رہا ہے. میں ریونیو کی بات کر رہا ہوں. تو جو ریونیو جن کے پاس جا رہا ہوتا ہے نا, جن کے پاس ریونیو جا رہا ہوتا ہے, وہ وزیر اعظم کو گھما سکتے ہیں. ہیں. وہاں پر جو بابو ہیں وہ سب کو گھما سکتے ہیں. وزیر اعظم کو بھی گھما سکتے ہیں. وزیر اعظم کو کب نہیں گھمایا؟ تو وزیر اعظم کو وہ تو کسی بھی صورت میں اچھا وہ جو قیمت انہوں نے بھیجی تھی اس کے اندر ابھی جو ہمیں ٹیم نے ڈیٹیلز بھیجی ہیں اس کے مطابق جو ریٹس تھے 26 جون کو وہ تھے جناب $69.23. کارگو جو آ رہا تھا اس کے ریٹ چیک کر لیں, اس کے ریٹس الگ ہوں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب پھر نہیں کی پھر کہہ رہے ہو تو مطلب اب یہ آپ کون سی تاریخ کی بات کر رہے ہیں, آپ کا موقف کیا ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں اس کے اندر سیدھی سی جو بات سر, منڈے 22 کو آپ کون سی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ 26 کو $91, مطلب پھر پیٹرول اور ڈیزل 104. تو پھر ابھی آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو پروسیس تھا اس میں علی پرویز ملک کا بھی کردار نہیں تھا, قیمتیں کم بڑھانے میں, کم نہ کریں. کس نے کم کرنے کا طریقہ کار تھا, اس میں آپ لیویز کو تھوڑا سا اپنے کوشچن نکالنا ہوتا ہے, اس میں فائنانس منسٹر کام ہوتا ہے. تو یہ کس نے نکالنا ہے؟ پرائم منسٹر نے کرنا ہے. میں انڈیویجول پر کیا جا رہے ہیں, میں پرائم منسٹر بتا رہا ہوں. تو پرائم منسٹر کو بابو نے گھما دیا. نہیں, پرائم منسٹر کی غلطی ہے جی, کسی اور پر برڈن نہیں آئے گا. ہی از اے کیپٹن آف دا شپ. میں پہلے بات کر چکا ہوں, پھر کیوں بات کو آتے ہیں. باقی لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں نا جی, تو میں تو اپنے وزیر اعظم کو جانتا ہوں. اور میرے جو وزیر اعظم تھے جنہوں نے دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھائی تھی, تو ان کا پاس ٹائم تھا نا کہ وہ دل پر پتھر رکھ کے کم بھی کر لیتے, بلکہ وہ پتھر اٹھا کے کم کرتے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو میں آپ جو سب پہلی بات میں یہ بتاؤں, آپ کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آپ سے زیادہ میں غصے میں ہوں, لیکن میں کچھ چیز کہہ رہا ہوں جو آپ کو بتایا گیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو باتیں میرے پاس علم میں آ رہی ہیں میں نے وہی بیان کرنی ہے نا. وہ آپ نے بتایا نا کہ انہوں نے ویسے ہی نہیں کرنا تھا. ویسے ہی نہیں, انہوں نے کہا چلے تو صرف خط لکھنے کی ضرورت تھی. وہ ایک اگر 2 منٹ ہیں تو میں جی سر وے بیک جب محمد خان جنیجو گورنمنٹ برطرف کی گئی, یہ اس پیریڈ کا وقت, ٹھیک ہے. تو 2-4 دن پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پریزیڈنٹ ضیاء جو ہے نا وہ عوامی جمہوریت چاہیے چین کے دورے پر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے فون کیا. اچھا, میں آج تک بھی چائنا جو ہے نا, ہانگ کانگ گیا ہوں لیکن مین لینڈ چائنا نہیں گیا. اچھا, تو میں فون کے ادھر ادھر کی بات کر کے میں کو سنیا صدر صاحب چین جا رہے ہیں, تو مینوں لے کے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے.
تو پھر صدر کہندا تانوں نہیں لے کے جانا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ میں کو یار یہ گرم پانی ہے ذرا ٹھنڈا منگوا دو, بہت شدید گرم ہے. یعنی اس لیول پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اگر ایک بندہ اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنی دنیا کو لے کے جا رہے ہو تو وائی یو آر ناٹ ٹیکنگ می along, تو انہوں نے نہیں آپ کو لے کے نہیں جانا. کیا ہے یہ مسئلہ ہے؟ تو 2 دن پتہ بعد لگا وہ جنیجو نو ڈسمس کرنا سی, وہ صرف ایک ڈرامہ سی, اور جو چائنا کا دورہ ہے ہی نہیں سی. تو یہ آپ کا مقصد یہ ہے. میں جو سب دیکھیں صاحب جو فیکچوئل پوزیشن ہے, فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت جو گورننس ماڈل ہے اس کے اوپر SIFC کی طرف سے بات ہوئی ہے, اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کے گورنر بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو گروتھ کا ماڈل ہے, جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ وائبل نہیں ہے, وہ ورکیبل نہیں ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سرخ فیتہ بہت ہے. تو یہ حسن بھی وہی بات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب حالانکہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس ہیں, اب اس سے زیادہ کیا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, ملٹیپل ٹائم آپ نے بڑے صوبے کو لیڈ کیا ہے, ماشاءاللہ سیکنڈ ٹائم آپ پرائم منسٹر ہیں, بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں. یو آر دا آپ کے بارے میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ یو آر ویری گڈ مینیجر, آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کے دائیں بائیں ان کے فارمر جو پرنسپل سیکرٹری سید توقیر شاہ صاحب ہیں جو کہ مطلب سارے بابوں کو بڑی اشتہار جانتے ہیں. ہی از اے برین. اچھا, احد چیمہ صاحب ہیں جو کہ اکنامک افیئرز ڈویژن کو دیکھتے ہیں, وہ سابقہ وہ بھی بابو ہیں, بڑے بابو ہیں, وہ بھی ان کو وہ سارے وہ بھی جانتے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کی رائے تو کچھ اور, ہاں وہ برانی بیز ان کی رائے. سو کہنے کا مقصد یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ بابو نے گھمایا ہے, آرگومنٹ سادہ سا ہے, اور یہ حکومت کو بات ایکسیپٹ کرنے میں کوئی میرے خیال میں ہیل حجت نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ کے پاس ملک کو چلانے کے لیے سورس آف انکم ہے کوئی نہیں ہے, اور آپ نے یہاں سے وصول جنریٹ نہیں ایک کر مرغی پائے. لبی. یہ ایک دا ایزیسٹ وے ٹو میک منی, ٹو ارن منی, ٹو رن دا اسٹیٹ افیئرس بھی ایکسیپٹ کریں نا. پھر آپ کیوں دائیں بائیں ادھر سے کان پکڑتے ہیں, ادھر سے کان پکڑتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے خط نے اس معاملے کو اور ہوا دی کہ انہیں حکومت کو اس پہ کہنا پڑا کہ اسی وہی کرنا ہے جو اسی کرنا ہے. تو ہم نہیں, ایک کوشچن اور ہے جی, ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی قیمت پیٹرول کی تو کم ہوئی ہمارے نا, سامنے حقائق رکھیں. اچھا اب ذرا آگے کا امپورٹنٹ بات جی چھوڑیں, جی جی قیمت کم ہوئی ہے پیٹرول کی, ایندھن کا ہوا سستا, بجلی کا جو ریٹ بڑھایا تھا ₹1.5 یونٹ بڑھا تھا, کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس میں رکاوٹ کون ہے؟ آج بھی 80 پیسے اور بڑھا رہے ہیں. نہیں کیوں اس میں رکاوٹ کیا ہے پھر؟ اب تو ظاہر بات ہے آپ کا اس کا اثر آنا چاہیے نا. 74 روپے جو کم ہوا جو آپ بیسکلی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں, ہم پے کرتے ہیں نا, جب بل میں نہیں پے کرتے, یا آپ نے چیک ہی نہیں کیا کبھی؟ نہیں کرتے ہیں سر, ہم جیب خاص سے نکلتی ہے یا کہیں اور سے باہر جا رہا ہے بل تھوڑا؟ اگر جیب خاص سے جا رہا ہے اسماعیل صاحب کا وہ جو ڈائلاگ ہے نا وہ ہم سنا سکیں تو وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ بات ڈائلاگ کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا میں اب آگے کے امکانات پہ بات کر رہے ہیں. اب آپ نے کم کرانی ہے تو قیمتیں یہ نہیں کرانی. بات کوئی ادھر ادھر کیوں گھما رہے ہو؟ اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ علی پرویز ملک از اے ڈیڈ آنسٹ مین, از ویری کمپیٹنٹ. ہم آپ ٹھیک ہے, علی پرویز ملک صاحب کہتے ہیں جی کہ ہی از ڈیڈ آنسٹ مین اینڈ از ویری کمپیٹنٹ. اچھا وہ اویس دغاری کے بارے میں کہتے ہیں جی ہی از ڈیڈ آنسٹ مین اینڈ از ویری کمپیٹنٹ. بھائی مجھے یاد ہے چودھری صالح خان صاحب نا ایک دن FIA کا نا وہ کر رہے تھے, اب منسٹر انٹیریئر تھے اور بڑے تکڑے منسٹر تھے, وہاں بیٹھے ہوئے جی, انہوں نے تمام میڈیا کو بلا لیا اپنی کمیٹی روم میں, انہوں نے سٹارٹ یوں کیا نا کہ جناب یہ بڑے قابل افسر ہے, فلاں بڑا یہ ہے. ان کا جی جب عام آدمی تک یہ آپ کی کمپٹنس کا کوئی اگر اثر نہیں جاتا تو آپ کی کمپٹنس کا ہم اچار ڈالیں. جب سٹارٹ کیا چودھری صاحب نے تو ہمیں سٹارٹ ہوا کہ اچھا پہلے بڑے پیارے ماحول میں بات سٹارٹ کی, لیکن کریں تو پھر وہ جو افسران تھے وہ تھوڑے سے یوں ہوئے, اور پھر چودھری نثار صاحب شروع ہوئے, پھر بولتے گئے. مطلب ایسے طریقے سے, مطلب آپ نے کام کروانا ہوتا ہے اس مشینری سے, وہی عہدہ ہوتا ہے, لیکن جب شخص بدلتا ہے تو بڑا فرق آ جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, جیسی انہوں نے چلائی ویسی پھر ہم نے نہیں دیکھی. ظاہر ہے. تو بیسکلی یار اب مجھے بتا ایڈمنسٹریشن میں فرق ہے, قیمتیں کم کرنی ہے مارکیٹ کے مطابق کہ نہیں. سر اس سے مناسب میں ایک نیا فارمولا اور ایک آگے نئی ٹرک کی بتی آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے حسن ایوب صاحب سے ایک سوال لائٹر نوٹ پہ کہ اچار کس چیز کا ڈالنا ہے سر؟ آم کا, گاجروں کا, سارے پہلے کمپٹنس کا. ٹھیک. اب اگلی ٹرک کی بتی یہ ہے کہ حکومت کا ایران سے سستا تیل خریدنے پر غور.
اس جملے پہ یہ جنگ نے رپورٹ کی ہے کہ سستا تیل خریدنے پر غور اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی یقین دہانی. اللہ کا شکر ہے مشکل وقت گزر چکا, اچھا وقت آ رہا ہے. عالمی منڈی میں قیمتیں واپس آئیں تو ہم بھی قیمتوں کو کم کر دیں گے, عالمی سطح پر کیے گئے معاہدے پر رہتے ہوئے آگے چلیں گے. اور پھر کچھ عناصر گمراہ کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر. وزیر اعظم نے فوری طور پر فائدہ منتقل کیا اور ایل پی جی کی بلیک قیمت پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. ناظرین کرام, یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ایل پی جی کی قیمت ہے کوئی 300-325 کے قریب میرے خیال میں ہوگی, اور جو فروخت ہو رہی ہے 500 روپے. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیوں چل رہا ہے. اچھا, پھر یہ دنیا نے بھی اسی طرح سے رپورٹ کیا کہ ایران سے سستا تیل و گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں. اور پھر اب میں سوال جو یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ ایران سے ابھی تک ہم غور کر رہے ہیں کہ اب معاملات یہ ہیں کہ میں یہ اس دن بھی پروگرام میں نے بات کی کہ ساتھ ساتھ ایک جانب ہماری ڈپلومیسی چل رہی تھی, ساتھ ساتھ ہماری جن لوگوں نے اس چیز پہ غور کرنا تھا ان کو غور کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ خریدنے میں چائنا بھی ہوگا, انڈیا بھی ہوگا, باقی ممالک بھی جن کو خریدنا ہوگا. اور جب پابندیاں تھیں تب ایرانی تیل سستا تھا, جب پابندیوں کے بعد بکے گا تو وہ سستا تو نہیں ہوگا. تو پھر چوہدری صاحب یہ ذرا آپ ہی اس پہ بتا دیں کہ یہ کس بنیاد پہ ایک تو سستا تیل اور دوسرا ابھی تک غور ہو رہا ہے اس پہ کہ یہ ہم نے کرنا ہے. نہیں, ہمارے کئی پرابلمز ہیں نا, ہماری بائنڈنگز ہیں, ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان سے جو ہم نے چیزیں خریدنی ہیں یا ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ مل رہی ہیں. اور ایران کا جو ہے نا وہ اتنا کمپلیکس ہو چکی ہے سچویشن. ایک تو یہ پتہ نہیں کہ کل شام کو جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو اس وقت کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, جی کوئی پتہ نہیں لگتا, راتوں رات کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ایران چونکہ نیکسٹ ڈور ہے, ان کے پاس بہت ذرائع ہیں اور ان کے پاس پاکستان کے لیے 10-15 بلین ڈالر کی جو بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ کی اجناس جو ہیں فوڈ آئٹمز, وہاں سے ادھر بارٹر, کافی چیزیں یعنی بہت دنیا بدل سکتی ہے. یہاں ہم غربت کو اٹیک کر سکتے ہیں, ہم یہاں لوگوں کے لیے کاروبار کے دروازے کھول سکتے ہیں. لیکن ابھی تک مجھے ابھی علی پرویز جو ہے از اے کمپیٹنٹ مین, ہمارا تو بچہ ہے, ان کے والدین سے, ان کے سارے بزرگوں سے ہمارا برادری کا بھی تعلق ہے. ویسے بھی آئی ہیو فاؤنڈ ہم ٹو بی کریکٹ, بزرگوں کی عزت کر کے, اپنے کام سے کام رکھ کے. تو ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو جسٹس ٹو دی جاب ہی ہیز بین اسائنڈ. لیکن ہی از ناٹ اے انڈیپینڈنٹ پلیئر, فری ایجنٹ نہیں ہے, حکومت ہے تو نہیں ہے نا, تو ٹھیک ہے. اب اگر آپ اشفاق اسحاق ستی صاحب مطلب ہے تو کادا پٹواری تو منڈا میرا روئے آمدو, اگر عام آدمی جی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں, جو ایران والا ایشو ہے نا, کوئی 2700 سمتھنگ کلومیٹر کی جو گیس پائپ لائن جو پاکستان کے ساتھ بننی ہے, پاکستان کا اس میں حصہ جو پاکستان نے بنانا ہے وہ 780 سمتھنگ کلومیٹر کا. دیٹ از اے لانگ شاٹ. تو پاکستان کو جو واحد فائدہ مل سکتا ہے وہ ہے اس گیس پائپ لائن کا. پاکستان کی جو بڑی ضرورت ہے نا, چونکہ ہمارے جو مختلف انڈسٹری جانے کے لیے ہم آپ کی جو الیکٹریسٹی جنریشن ہے, جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں جو گیس پہ چلتے ہیں, تو وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ایل این جی کی بجائے رائٹ ناؤ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں وہی لانگ شاٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کی کنسٹرکشن پہ آپ کے $2 بلین سے زائد آئیں گے. اگر میری بات کمپلیٹ آپ میں یہی عرض کروں, میں نے کہا اٹس اے لانگ شاٹ. لانگ شاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بٹن آن کیا. اچھا, اس کے بعد جو بالکل آپ نے درست آپ کا تجزیہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جب پرائسز ایران بیچے گا آئل, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہے گا ہاں کچھ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ ہو سکتا ہے کسی سطح کے اوپر, یا کوئی خاص رعایت. سو وہ ورنہ رشیا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے نا. وہ بنیادی طور پر وہ اس سے کوئی آپ کو کوئی بڑا فائدہ تیل جو کروڈ آئل ہے, جو میں نے تھوڑا بہت جو پڑھا ہے, ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ جو گیس پائپ لائن اگر ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو. لمبا ٹائم ہے, میں تیل دی گل کر رہے ہیں. وائی آئی ایم ڈوئنگ دس, میں کیونکہ تیل آپ نہیں, تیل جو ہے وہ ہم فوراً خرید سکتے ہیں, اس پہ فریٹ چارجز ہم کو چلیں. ایران کیونکہ رشیا کی مثال ہمارے سامنے ہے, رشیا نے کیا کیا کہ پہلے جب اس پہ پابندیاں تھیں تو وہ سستا بیچ رہا تھا, حالانکہ اس کا تیل ہمیں راس بھی نہیں آتا, تو ہم نے نہیں لیا, تھوڑا سا ہیوی ہے اس کا. ہم نے جب ایران اس کے اوپر سے جنگ کے دوران پابندیاں ہٹیں تو اس نے اسی قیمت پہ بیچا جس قیمت پہ دنیا بیچ رہی تھی. ایران بھی ایسا ہی کرے گا, لیکن فریٹ چارجز کم ہونے کی مد میں یا کوئی خاص رعایت دینا چاہے دے سکتے ہیں. جس آپ لانگ شاٹ کی بات کر رہے ہیں,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त जरदारी साहब के दौर तक ईरान कंप्लीट कर चुका था, अपनी साइड की पाइपलाइन कर चुका था। हमारी साइड की पाइपलाइन, उसकी प्रोक्योरमेंट, उसके बनने में कितने साल लगेंगे? शुरू नहीं किया हमने, शुरू ही नहीं किया, और 2 से 3 बिलियन डॉलर की उसकी लागत है। तो फिर ना ही समझिए ना तो नहीं है कि अगर ओवर सिंप्लीफाई नॉर्मल मुल्क के तौर पर अगर ऑपरेट होता है आने वाले वक्त के अंदर तो हमें बहुत फायदा हो उनका तो माल आ गया ना यहाँ आपके बॉर्डर पर, तो आप वहाँ से अभी जब तक बनेगी पाइपलाइन, और वैसे ये सुई गैस के जो आमिर तुफैल एमडी और जो डीएमडी हैं फैसल इकबाल, और वो कह रहे हैं कि ये पाइपलाइन से तो हमने बैठाया अपना, सारी दुनिया, सऊदी अरेबिया, कतर, इसी तरह सिलेंडर्स में देते हैं, वो सारे सिलेंडर दे रहे हैं। हमें जो ये है ना चोरी पे जाए ना, पाइपलाइन, ये सारी के सारी टर्मिनल्स बना सकते हैं। टर्मिनल हाँ, बनाए, तो हम वहां से ही प्लेटफॉर्म बना के आपका सवाल जो तेल का इशू है ना, हाँ। तो तेल के बायर जो हैं, जो खरीदार ईरानियन तेल के, चीन बड़ा बड़ा है, एक उन्होंने ऑर्डर कट के तो ना कहना तुसी ला लो। $6 बिलियन का होना चाहिए। नहीं, लेकिन अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा ना जी, उसकी कंजम्पशन नहीं थी ना। भाई 2 बिलियन डॉलर अपने कंज्यूम होता है, अपने लोगों अभी मजीद वो डबल भी कर सकता है। अच्छा, वो डबल लोगों की खाल लाउनी बंद करनी है कि नहीं, मैंने ਇਹਦਾ जवाब नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्सी की करिए, एंड में एक वन लाइनर जो है वो कमेंट है, कमेंट ये है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बहुत बढ़ सकती है, हमारे यहाँ एक्सचेंज हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, G2G लाजमी नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो ट्रेडिंग हो सकती है। खोले तो सही ना एक दफा सबसे पहले, और फिर हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे जी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। तस्करा ईरान का हो रहा था, और ईरान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जाहिर है कि इस वक्त MOU साइन होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ हो रहा है, कई फ्रंट्स खुले हुए हैं। यानी कि एक जानिब अबनाए हुर्मुज़ के मुश्तरका कंट्रोल की बात हो रही है, जिसके हवाले से जो पैरा 5 था उसके अंदर आपने पढ़ा था MOU का कि किस तरह से अमान और ईरान एक डील की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ फिर उसके अंदर ये भी था कि जो बाकी स्टेट्स भी हैं उनका भी उसमें किरदार होगा। दूसरी जानिब ये MOU की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं, जिसमें सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हैं कि किस तरह से अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। और वजह यह बनाई जा रही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, यानी कि अबनाए हॉर्मुज़ में उन इलाकों से जहाज़ गुजरने की कोशिश कर रहे थे जिसके हवाले से ईरान ने मना किया था कि यहाँ से आपने नहीं गुजरना, एक रूट है उसको आपने फॉलो करते हुए जाना है। और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ईरान ने इसको एक न्यूक्लियर वेपन के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल किया था और दुनिया को अपने घुटनों पे ले आया था। आज ये जो हम तेल और गैस की प्राइसेस की बात कर रहे हैं ना, और पूरी दुनिया की नज़रें टीवी स्क्रीन्स पे होती हैं जब भी इस तरह का कोई वहाँ पर हालात ख़राब होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ईरान ने वहाँ पर अपना कंट्रोल शो किया। अच्छा, गरीब आबादी साहब जो कि नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से आज का जो एक ट्वीट है उसमें कहते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रिप टू मस्कत the first meeting of the Hormuz Joint Committee was held with Abdul Aziz Al Hinai, Oman's Minister of State for Foreign Affairs. While reviewing current issues related to the strait, we exchanged views on the future management of the strait within the framework of paragraph 5 of Islamabad Memorandum of Understanding and the sovereign rights of the coastal states. ठीक है, इसके अंदर एक तो बैन अक़वामी कानून का हवाला दिया उन्होंने और दूसरा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हवाला दिया। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि आगे चल के वो बात करते हैं पैराग्राफ 5 का, यानी कि अब से 3 दिन पहले का उनका ट्वीट है कि सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विद एम्बिगुअस अरेंजमेंट्स, पैरेलल रूट्स और डिसीजन मेकिंग आउटसाइड ऑफ ईरान्स कंसिडरेशंस एज द कोस्टल स्टेट कैन नॉट बी गारंटीड. Any credible framework must be based on coordination with Iran and the provisions of paragraph 5 of the Islamabad Memorandum. Otherwise, the outcome will be the suspension of the designated parallel route. ये तो जी मामला हो गया इस चीज़ का, और इससे अब ज़रा अंदाज़ा आप ये कीजिए कि मामलात यही हैं जनाब खावर गुमन साहब कि मिल के कंट्रोल संभालने की बात हो रही है जो पैराग्राफ 5 में था, यानी कि एक तरफ से ईरान इस पर अमल दरामद कर रहा है और इसी के तहत वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरी जानिब वो धूम धड़ाका जो चल रहा है, वो टक टुक जिसे आप लोग कहते हैं, वो अपनी जगह चल रही है। बट इट्स मोर देन दैट कि वो 5th फ्लीट को, और ईरान कहता है मैंने 8 मुल्कों को टारगेट किया है, अमेरिका के अड्डों को। हो क्या रहा है असल में? देखिए, आपको याद होगा रिपीटेडली आप बावजूद इसके कि आप लोग तीनों मेरे से इख्तलाफ करते थे, इंक्लूडिंग चौधरी साहब भी लाहौर से बैठ के, मेरे ख्याल में यही था कि फ्यूचर सारे का सारा ये जो तस्वीर होना है इस जंग का, जो भी मामला आगे बढ़ने हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के इर्द गिर्द लो हैंगिंग फ्रूट एक डिवाइस, न्यूक्लियर डिवाइस आपने सही फरमाया, जो कि इंटरनेशनल भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि एक ऐसा टूल है जो ईरान ने इस्तेमाल कर लिया और उसकी अफादियत
ایران کو پتہ چل گیا, جو کہ 27 فروری کو انہوں نے استعمال کیا تھا. اس سے پہلے کئی دفعہ ان کی مڈ بیڈ بھی ہوئی, وہ 12 دن کی جنگ بھی ہوئی, لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کو کبھی بھی ایران نے بند کرنے کے حوالے سے نہ کبھی بیان دیا تھا, نہ کبھی کی تھی. سو یہ میرے خیال میں سروائیول کا معاملہ آ گیا. ایرانینز آر تھینک فل ٹو دا جو ہے امریکنز اور اسرائیلیز کے, آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کر دیا. اب آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ کیوں کر پیدا ہو گیا ہے. مارکیو روبیو امیڈیٹلی آفٹر ایم او یو سائننگ کے وہ جی سی سی کنٹری صاحب کا وزٹ کرتے ہیں, وہ ہر ملک کے اندر جا کے وہ ان کا ایک ہی بیان آتا ہے کہ فری آف کاسٹ نیویگیشن اس کے ذریعے ہوگی, ہم کوئی ٹول الاؤ نہیں کریں گے. جو صریحاً وہ اس کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس معاہدے کی, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو فیوچر پلان طے ہونا ہے وہ بٹوین ایران اینڈ عمان کی ڈسکشن کے بعد, کہ کیا ٹول لگنا ہے, کیا وہاں سے جہاز اور وہ جو کوسٹل سٹیٹس ہیں ان کی مشاورت سے وہ جو کاسٹ جتنی بھی ان کو انہوں نے طے کرنی ہے وہ مل کے کریں گے. لیکن امریکہ پیچھے اپنی عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بالکل اس کو فری آف کاسٹ رہے گا. اب ایک ایشو جو ہے نا جے ڈی وینس ورسز مارکیو روبیو بھی چل رہا ہے. جے ڈی وینس ایز اے پیس میکر کے طور پر مرج ہوا جب اس نے لوزرن سمٹ کے اندر سارا وہ اسلام آباد بھی آئے تھے. اور روبیو جو ہے اس کی نظر میں بھی 2028 کے آپ کو پتا ہے نا, تو وہ یہ آپس میں نا ایک طرف فاکس ایک طرف ڈفس, یہ بھی ایک جو ابیدن امریکہ کے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے. لیکن یس یہ جب تک اس کے اوپر مزید معاملہ طے نہیں ہوتے, فائنل نہیں ہوتا, یہ 60 دن کے اندر میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ 60 دن کے اندر معاملہ طے نہیں ہوگا, یہ معاملہ آگے ایکسٹینڈ ہوگا کنسنٹ سے. اور ایران کسی صورت میں آج آپ کو لکھ دیتا ہوں اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں چھوڑے گا, کسی نہ کسی شکل میں وہ اپنا جو ہے اثر و رسوخ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر رکھے گا. اچھا ذرا اسکرین پہ پیرا 5 ایم او یو کا پلیز دکھائیں. تو وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے بعد ایران اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 60 دن کے لیے خلیج فارس سے بحیرہ عمان تک دونوں اطراف تجارتی جہازوں کے مفت اور محفوظ گزرنے کا انتظام کرے گا. اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت فوری شروع ہو جائے گی, اور فوجی اور تکنیکی رکاوٹیں جیسے کہ بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام 30 دن میں مکمل کیا جائے گا. ایران آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور جہاز رانی کی سروسز کے لیے سلطنت عمان اور خلیج فارس کے ساتھ آبنائے ہرمز پر واقع دیگر ممالک کے ساتھ بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی خود مختار اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت کرے گا. تو حسن ایوب صاحب, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, اور 30 دن میں تو یہ چیزیں اب رستے بھی کلیئر کرنے تھے, آبسٹیکلز یعنی کہ مائنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ابھی سے یہ جو جہاز گزر رہے ہیں, جب ایران نے آپ کو پتا ہے کہ ایک اتھارٹی بھی درمیان میں قائم کی تھی کہ جو نیویگیٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرے گی, اف یو ریممبر خاور صاحب, تو اس کے باوجود یہ کیا شرارتن ہو رہا ہے کہ یہ جہاز ادھر سے کیوں بھٹک کے تو نہیں جا سکتے؟ دے ہیو آل دی نیویگیٹرز, مطلب ان کے پاس سارے آلات ہوتے ہیں, ریڈارز ہوتے ہیں. تو وہ ایرانی کو اوائڈ کر کے جا رہے تھے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیسکلی ٹیسٹر ہوتے ہیں نا, چیک کرنا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ وہ کیا کریں گے. یعنی آپ نے جن واٹرز کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا حالات چل رہی ہیں, وہ کیا کریں گے. ایرانیئنس نے جو کہا ہے وہ کریں گے, اور اس کو کرنے میں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے تو دے ڈونٹ کیئر. ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی اسٹریٹ ہے اس کے اوپر کوئی ٹول نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو یہ ڈیمانڈ, جو خواب, جو خواہش ہے ایران کی, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. یہ مطلب بین الاقوامی قوانین لکھا ہوا ہے نا, اس میں پھر آپ اب وہ سروس چارجز کے نام سے یا نیویگیشن کے نام سے وہ لینا چاہیں تو یہ تو ایک قسم کی جو ہے نا وہ یہ لیوی ٹیکس ہوگا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہم لیتے ہیں نا عوام سے, جس کو مطلب, اور یہ وہی ٹیکس جو ہے وہ چارج کریں گے. ٹول ٹیکس ہے, ٹول ٹیکس اسٹیٹ پر نہیں ہے نا, کینالز کے اوپر ہے جو پرائیویٹ ہیومن میڈ ہے, جو مطلب اس طریقے سے بنی نہیں ہے, قدرتی گزرگاہوں پر تو ہے نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات ایران کو سمجھنی ہوگی کہ نومبر تک وہ جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد ظاہر بات ہے ٹرمپ صاحب کی جو پارٹی ہے ریپبلکن وہ ذرا اور کمزور ہو جائے گی, ڈیموکریٹس اور آگے آ جائیں گے, اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اوپر اثر انداز ہوں گے, پھر امریکہ یہ جنگ اس طرح سے نہیں کر پائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ ان کیس اگر وہ بھی اکٹھے ان میں کنسنسس ہو گیا تو پھر کیا اس وقت تک جتنی تباہی ہوئی ہوئی ہے ایران کے اندر, ایران کی اپنی ریفائنری سسٹم جو ہے وہ فلی طور پر فنکشنل نہیں ہے. ایران کی حالات بڑے خراب ہیں, اور مزید دیکھیں اب خوشحالی کا رستہ ہے. تو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صلح حدیبیہ کی ایک روشن مثال اسلام کی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے ایٹم بم بنانا نہیں ہے,
اب وہ معاملات جو کہ اتنے بڑا ایشو نہیں ہے، اب آپ ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ آپ کریں جو کہ دنیا سے ہٹ کر ہے، تو وہ بھی درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک. میں صرف اینڈ میں یہ کہوں گا صرف اس وقت ان کو امن کو موقع دینا چاہیے، اور یہ اتنے وسائل موجود ہیں دنیا کی، ایک دفعہ مارکیٹ کھل جائیں ایران کے لیے تو ایران تو بہت سے گلف کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دے گا. اور شوہر صاحب اب ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو اپنا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی 10 ارب ڈالر کا کم از کم پوٹینشیل ہے، پھر چائنا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے، دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور جس ایران نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے دنیا کو منہ دیا کہ آج وہ ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے، تو لیٹس اسیوم کہ سسپینشن فری ایران اگر ہوگا جس کو ٹریڈ کرنے کی اجازت، کیا کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اسکوپ بہت بڑا ہے. ایران اس طرح کی جو چیزیں کر رہا ہے، یعنی کہ ٹارگٹ کر رہا ہے، جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے، صرف نظر کرنا چاہیے اس وقت 60 دن تک تو کم از کم؟ مطلب پہلے تو ہمیں یہ جو 4 بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بیاہ پر فیصلہ کریں کہ ایران کو کیا کرنا چاہیے اور ایران کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے اتنا سفر کیا ہے، ٹھیک ہے، اتنی تباہی بربادی دیکھی ہے، اتنا راکھ دیکھا ہے کہ دنیا سے کی سب سے بڑی طاقت جو تھی اور سب سے بڑا گنڈا جو تھا وہ دے جوائنڈ ہینڈز اگینسٹ ایران، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سب کو شکست دی ہے. مطلب ٹھیک ہے دے ہیو سفرڈ اے لاٹ، لیکن آج ایران وہ نہیں ہے. ایران از اے وکٹوریس پاور آن گاڈز ارتھ اینڈ یو کین ناٹ ڈیفیٹ دیم and cannot dictate them and you cannot force the people of Iran to accept your dictates. انہوں نے وہ کرنا ہے جو وہ صحیح سمجھتے ہیں unless they are defeated and they cannot be defeated. اب وہ تہاڈا جڑا معاف کرنا وہ وڈا پریزیڈنٹ صاحب نے انہوں پھر کیا کیا میں انہوں تے یعنی وداؤٹ یوزنگ نیوکلر ویپنز ورڈ اس نے یہ کہا ایران نام کی ملک ہی ختم میں کر دوں گا. لاؤ اس کے اندر کوئی یہ خلاص بھرا ہوا ہے. ایک کامنٹ اس پہ کہ بٹ دے ہیڈ سائنڈ دی ایم او یو، اور اس ایم او یو کے اندر یہ تھا کہ 60 دن کے اندر آپ نے اس طریقے سے اس پیرامیٹر کے اندر چلنا ہے. یہ ایم او یو ہے، ایم او یو کے اندر پہلی شرط کیا ہے؟ لبنان کے اوپر. لبنان کیا کلی طور پر نہیں اس کی عمل درآمد کر رہا ہے؟ جو آپ اکثر سوال پوچھتے ہیں نا کہ کون اس بات کی گارنٹی کرے گا کہ فیوچر میں اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے؟ دیٹس اسٹیٹ آف ہارمز. ہیئر یو کم. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم. ایک بل منظر عام پر آیا اور اس بل کا نام تھا پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز ایکٹ 2026، اور اس میں تھا یہ معاملہ کہ عادی مجرم اور سوشل میڈیا کے مجرم کو سی سی ڈی طرز پر فوری انصاف کی فراہمی کا تھا یہ معاملہ، اور باز نہ آنے والا جو سوشل میڈیا والا بھی عادی مجرم کے زمرے میں آئے گا، اور اس کا تعین ریٹائرڈ سیشن جج، سینئر پولیس افسران اور اسسٹنٹ کمشنر پر مشتمل کمیٹی کرے گی. تو پہلے ہوتا تھا جی غنڈہ ایکٹ، تو اس غنڈہ ایکٹ کو ریپلیس کر کے اب یہ ہوگا. اچھا، اس کمیٹی سے متعلق جو ایک چیز تھی میں چاہ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں کہ ایک تو اس کمیٹی کا اجلاس ہر مہینے ہوگا. یہ ضلع انٹیلیجنس کمیٹی ہے اور کیا کیا کر سکتی ہے تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ایک لائن جو بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ کمیٹی کے فیصلے نیک نیتی پر مبنی تصور ہوں گے. مطلب آپ نے تصور کرنا ہے، آپ کے ساتھ جو مرضی ہو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ وہ فیصلے نیک نیتی پر مبنی ہے. تو خواجہ نصیر صاحب سے پہلے رائے لے لیتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر ظاہر ہے کہ ملک احمد خان صاحب نے بھی اس سے لاعلمی کا اظہار کیا تھا، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. پہلے خواجہ نصیر صاحب، یہ کیسے ہوا کہ شبانہ روز محنت سے ایک بل تیار ہوا اور وہ اسپیکر صاحب کو بھی پتہ ہی نہیں چلا، اور اب تو میرے خیال میں کافی کچھ ہو گیا. یہ برین چائلڈ کس کا ہے؟ ہوز آئیڈیا واز دس بل؟ پیچھے کون شخصیت ہے؟ یہ I'm thankful، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پر بات کرنے کا موقع دیا. یہ 8 جون کو جو پارلیمانی سیکرٹری برائے لا ہے خالد صاحب، انہوں نے یہ بل ٹیبل کیا تھا، اور اس میں جس کے بل ٹیبل ہوا ایوان میں اور یہ کمیٹی سے ہو کر آیا. پہلے یہ ایوان میں ٹیبل ہوا، پھر یہ کمیٹی میں گیا. کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز 2026 کا یہ بل تھا، اور جب یہ بالکل کمیٹی سے پاس ہو کے جو داخلہ کی کمیٹی ہے اس سے پاس ہو کے جب واپس آیا، تو واپس آنے کے بعد یہ تقریباً 20 تاریخ کو جب یہ بل ایوان میں دوبارہ واپس آیا اور 21 کو دوبارہ اس میں بات چیت شروع ہوئی، تو اپوزیشن کے رکن ہے رانا آفتاب، انہوں نے اس بل کی نشاندہی کی، جس میں اسپیکر نے مکمل طور پہ لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی بل خواہ وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ہو،
اس میں اسپیکر کے سگنیچر موجود ہوتے ہیں جب وہ کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے. تو پہلے تو انہوں نے اپنے سیکریٹریٹ میں بڑی برہمگی کا اظہار کیا کہ کس طرح نکل گیا بغیر مجھے پوچھے ہی. اور دوسرا اس بل کے اندر جو ڈفرینٹ کلاسز تھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں ان کے اوپر میلا فائڈی اور بونا فائڈی انٹینشن جو ہے دونوں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو باقاعدہ طور پہ یہاں ڈیبیٹ ہوئی اپوزیشن نے تو اس کی شدید مخالفت کی, جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی مسلسل یہ بات کہی کہ یہ بل کے ذریعے تو آپ ایک جنگل لا کھولنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی قانون 3 سال کی سزا جو ہے کوئی کسی کو ابیوز کرتا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ کرتا ہے تو باقاعدہ کمپیٹنٹ فورم. خواجہ صاحب یہ چیز انڈر ڈسکشن آ گئی, یہ بتائیے گا جو چیف منسٹر صاحبہ کا سیکریٹریٹ ہے ان کے ارد گرد جو ان کی جو کچن کیبنٹ ہے, کسی کے ساتھ آپ کی آف دا ریکارڈ بات ہوئی کہ یہ بل لانے کی وجہ کیا بنی؟ کوئی سٹوری ہمیں بتائے نا. یہ چیزیں ساری انڈر ڈسکشن آ گئی ہیں, ہمیں پتہ چل گیا. دیکھیں یہ بل اب جو لانے کی وجہ ہے جو کہ ہماری گفتگو بہت ہی ذمہ دار ترین لوگوں سے ہوئی. جب ان سے میں نے یہ بات پوچھی, میں نے کہا پنجاب میں اس قسم کے کون سے گنڈا عناصر موجود ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہیبیچول کرمنلز جو ہے وہ کون سے ایسے ہیں جو ان کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے باقاعدہ کہا, انہوں نے کہا یہاں آپ کو پتہ تو ہے کہ گنڈا عناصر پنجاب میں کون سے ہیں. تو گنڈا عناصر کی سرکوبی کے لیے تو CCD موجود ہے. تو یہ کون سے گنڈا عناصر ہیں جنہیں آپ اس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال ہو یا گالی گلوچ ہو اس کے اوپر آپ 3 سال قید دیں گے اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کے تھرو دیں گے؟ تو یہ باقاعدہ طور پہ یہی تھا کہ جو مخالفین ہیں جو جن سے یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ گورنمنٹ کو یا کسی مخصوص سیاسی جماعت کو اس طریقے سے ٹارگٹ کریں گے, تو یہ جو گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کر رہے ہیں, اپوزیشن والے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے بل بنایا جا رہا تھا. لیکن آج اس بل کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور جو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو آئی ہے کہ یہ بل اب آئندہ ماہ اگست میں جو اجلاس ہونا ہے اس دوران پیش کیا جائے گا. اور باقاعدہ اس بات پر انہوں نے اسپیکر کو اور لا اور منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز نے بھی باقاعدہ ایوان میں یقین دہانی کروائی ہے. ٹھیک ہے خواجہ نصیر صاحب, بہت شکریہ. میں ایک چیز اس میں جاننا چاہ رہا تھا, چوہدری صاحب آپ کی رائے تو آئے گی اس پہ, میں چاہوں گا کہ آپ رائے اپنی دیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر عادتاً افواہیں پھیلانا بھی سماج دشمن رویہ ہے. یعنی کہ افواہ یہ بھی ہوگی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آپ نے کرنی ہے اور اگر نہیں ہوئی تو وہ افواہ ہوئی. تو یعنی کہ حسن ایوب صاحب نے اگر دوسری دفعہ خبر دے دی تو ان کو کیا عادی مجرم قرار دے دیا جا سکے گا یا نہیں؟ تیل کم ہونے والی, قیمت کم ہونے والی, یعنی ہر ایک کو گنڈا ایکٹ لگا دینا ہے جو بھی ان یہ گنڈا سے نیکسٹ لیول یعنی ان سے اختلاف کرے. اٹ لکس لائک دس. ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل سر. کوئی حال نہیں یار, کوئی سمجھاؤ انہاں نو اشفاق سچی صاحب, تسی بڑے انہاں دے گن گاندے ہو سر. لاہور تو واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سارے لوگوں کے منہوں پر ان کا ٹیپ لگا دو, آنکھوں پر پٹی باندھ دو, کانوں میں روئی ٹھونس دو, اس سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ پاپولر ہو جائیں گے. آئی ایم سوری. امریکہ اپنی 250 سالہ وہ سالگرہ منا رہے ہیں, اس کا جو پہلی امینڈمنٹ ہے وہ کہا جاتا ہے اسپرٹ آف دا انٹائر جو ہے امریکن کانسٹیٹیوشن, رائٹ ٹو اسپیک. تو پاکستان کے اندر جمہوریت ہے, میرے خیال میں ہونی چاہیے رائٹ ٹو اسپیک. رائٹ ٹو اسپیک ہے, رائٹ ٹو ایکسپریس ہونا چاہیے, بٹ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ڈیریگویٹری قسم کی سٹیٹمنٹس بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, بڑی فحش گفتگو کرتے ہیں, لوگوں گالیاں کرتے ہیں, یعنی آپ یعنی ایسی سے غلیظ گالیاں دیتے ہیں. تو مطلب ان کو کسی طریقے سے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. NCCIA وہ بھی بنا ہے, NCCIA بھی اس طریقے سے افیکٹو نہیں ہے. اس کے اندر اگر ڈی جی صاحب بات سن رہے ہیں تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے, اور NCCI از ناٹ پرفارمنگ جو اس سے توقعات تھی. یعنی کہ چیزیں امپلیمنٹیشن قانون کے اوپر قانون بناتے ہیں, آپ نے انفورسمنٹ کریں لیکن ضابطے کے مطابق. یہ لوگ اپنی وہ کر رہے ہیں, پتہ ہے کہ نہیں پتہ. چلیں جی, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے نام کو پہنچا ہے. اشفاق اسحاق ستی اور ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.